अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सीमा किरण और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ हुंजा। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में सालाना बजट का इजलास हुआ जिसमें काफ़ी हंगामा हमने देखा और अराकीन के माबेन तल्ख कलामी भी हुई। इन सब के पीछे क्या वजूहात हैं? अपोजिशन हुकूमत के बजट एलोकेशन को लेके क्यों मुतमईन नहीं है? उनके मुतालबात क्या हैं? इस पर बात करेंगे और हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के मेंबर और फाइनेंस मिनिस्टर जावेद अली मानवा साहब। बहुत शुक्रिया मानवा साहब, आपने हमें टाइम दिया। मानवा साहब, चूँकि हमारा ये पहला निशस्त है तो हम आपके सियासी करियर के आगाज़ से बात करेंगे। तो हमें बताएं कि सियासी करियर का आगाज़ आपने कहाँ से किया, कैसे किया, और ख़ासकर हमने देखा कि रवां साल जो है जो इंतखाबात हुए उसमें आप बआसानी जीत गई। क्या वजूहात हैं जो आवाम का इतना एतमाद आपको हासिल है? सीमा, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस तरह से मदऊ किया। और जहाँ तक बात आपकी है कि आसानी से जीत गए, वो तो मुझसे पूछे ना आप कितनी आसानी से जीता मैं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट था ना सर। रही बात पॉलिटिकल कैरियर की, तो मैं गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में या उमूमी तौर पे सियासत में जो हूँ, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स बाय चॉइस। अच्छा। अनटाइमली डिमाइस ऑफ माई अंकल ड्रैग्ड मी इनटू पॉलिटिक्स। तो चूँकि निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर मैं इसको सियासत नहीं कहता अक्सर, जो कौमी खिदमत का एक सिस्टम था मरहूम मिर्ज़ा साहब का, तो उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उनके ग्रुप को मेरी ज़रूरत पड़ी। महसूस किया उन्होंने कि नहीं, इसके ज़रिए हो सकता है, तो उस वजह से मुझे जो है वो सियासत में आना पड़ा। 2015 के आम इंतखाबात के एक हफ़्ते बाद मिर्ज़ा साहब का डिमाइस हुआ, अनटाइमली डिमाइस। उसके बाद सिस्टम जो है वो ग्रुप मिर्ज़ा साहब का हल्के के अंदर, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नहीं, हम इस ग्रुप को इंटैक्ट रखेंगे, तो उस वजह से मैं सियासत में हूँ। तो फिर अगर जर्नली देखा जाए तो मैं सियासत के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के अंदर 2015 के अवाइल से मिर्ज़ा साहब की रहलत के बाद सियासत में हूँ, और काफ़ी नशेब व फराज इस 5 साल में देखें। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड जी, कि उन्होंने पहले अटैम्प्ट में ही हमें जो है वो कामयाबी से हमकनार किया। उसमें लोगों की दुआएं शामिल हैं, और मिर्ज़ा साहब के रफ़क़ा का, उनके सियासी रफ़क़ा का, उनके कारकुनों का, उनकी मेहनत शामिल है ओवरऑल। और जो जज्बा था वो दीदनी था। अच्छा, तो आप अपनी जीत का क्रेडिट जो है आप अपने चचा को देंगे? मैं टोटली अपनी जीत का क्रेडिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट नगर की बिलुमूम और हल्का 5 की आवाम को बिलखुसूस दूंगा। सही। तो सर हमने देखा कि आपने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो बाद में पीटीआई में शमूलियत के क्या वजूहात हैं? देखिए जी, मिर्ज़ा साहब, चूँकि मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि मिर्ज़ा साहब एक सियासी जमात के अंदर अपने ग्रुप को छोड़ गए थे। सही। वो सियासी जमात, उस ग्रुप ने भी, उस सियासी जमात ने रिगार्ड रखा उनका। और 2015 के बाद जब भी डिस्ट्रिक्ट नगर की तंजीम साजी हुई पीटीआई की, तो उसके अंदर इंटैक्ट रखा उनके ग्रुप को, हमें वेटेज मिली। और ये मामला चलता रहा। इस सिलसिले के साथ साथ जब बारी आई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके अंदर भी क्वाइट फेयर चीज़ों पे गए हम। लेकिन उमूमी तौर के ऊपर सियासी जमातों में अक्सर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और वहाँ पे प्रायोरिटीज़ का तयन करते हुए सियासी जमातों की जो लीडरशिप है वो एक दूसरे लेंस से किसी और कैनवस पे नगर को वो गेज कर रहे थे। तो अवाम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नहीं, जो है वो ताकत आपके बैलेट बॉक्स के अंदर आपका वोट पड़ता है, ना कि आपकी टिकट डलता है। तो इस बुनियाद पे अवामी राय को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हमें इंडिपेंडेंट जाना पड़ा। सही। तो आपने कहा कि आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर, किस किस्म के चैलेंजेस थे? देखें जी, सियासत के अंदर बुनियादी तौर पे चैलेंजेस ना हों तो सियासत का मज़ा नहीं होता। बिल्कुल। बहुत सारे चैलेंजेस थे कि एक तो इस जो निज़ाम था, सियासी निज़ाम गिलगित बल्तिस्तान का, ये आज ख़ुद मेरे लिए एक नई चीज़ थी यकीनन। अगरचे मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से था, मरहूम की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी सियासत के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के उमूमी सियासी माहौल के अंदर। और दूसरा वो जो तवक्कुआत थी मिर्ज़ा साहब से, और लोग मुझे उस कैनवस पे गेज करना चाहते थे, तो मैं बुनियादी तौर पे उनको अपना पैराडॉक्सिकल स्ट्रेंथ भी समझता हूँ, और साथ ही साथ इसको चैलेंज भी समझता था। क्योंकि हल्के की आवाम को, डिस्ट्रिक्ट की आवाम को और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। उनका जो गेज यार्ड स्टिक था
مرزا صاحب کے حوالے سے تھا. تو اس وجہ سے میں اس کو پیراڈاکسیکلی اپنی اسٹرینتھ بھی سمجھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اسی کو چیلنج بھی سمجھتا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ میں ان کی توقعات پہ پورا اگر نہ اتر سکا تو میں جس کی لیگیسی کیری فارورڈ کر رہا ہوں ان کو شاید کہیں تکلیف نہ ہو اچھا کسی اور عالم میں. تو اس وجہ سے میں اس کو چیلنج سمجھتا ہوں. تو سر آپ اب تک جو ہیں کس حد تک عوام کے توقعات پر اترتے آئے ہیں؟ دیکھیں جی یہ سوال تو یقیناً عوام سے کیا جانا چاہیے کہ میں ان کی توقعات پہ کتنا پورا اتر رہا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں جس قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میں اپنا فلیسٹ دے سکیں، اپنا ضمیر مطمئن ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سیاست جو ہے وہ ایک کنٹینیوس ٹاسک ہے اور اس کے اندر آپ نے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. آپ نے پورا پولیٹیکل ہیرارکی جو ہے وہ مینیج کرنا ہوتا ہے. اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو مینیج کریں بہتر انداز میں. اس میں سیٹسفیکشن لیول یقیناً عوام کا کسی ان کو فیزز میں گیج کیا جائے گا. اس میں یقیناً گلگت بلتستان کی جو عمومی سیاست ہے اس کے اندر 3-4 انڈیکیٹرز کے اوپر آپ کو گیج کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے حلقے کو فلور کے اوپر کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے حلقے کی عمومی ترقیات میں کیا کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں، جنرل جو پالیٹکس ہے گلگت بلتستان کی اس کے اندر اپنے حلقے کی آواز کیسے بنتے ہیں. تو ان 3-4-5 انڈیکیٹرز کے اوپر اپنے آپ کو گیج میں بھی کوشش کرتا ہوں کروں. اور یقیناً آپ جیسے اب ویب چینلز کے بعد جو ہے ہمیں بہت سارے لوگ بہت سارے لینسز میں اور الگ الگ کیمروں سے بھی گیج کرتے ہیں. بالکل. تو جاوید صاحب حال ہی میں گلگت بلتستان اسمبلی میں سالانہ بجٹ کا اجلاس ہوا جس میں ہم نے آبزرو کیا کہ کافی ہنگامہ ہوا. اس کے بعد پھر اراکین کے مابین جو ہے تلخ الفاظ بھی استعمال کیے گئے. تو کیا وجوہات ہیں سر؟ کیا منصفانہ انداز میں بجٹ تقسیم نہیں ہوا؟ دیکھیں جی اس میں اپوزیشن جو لفظ حزب اختلاف ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی چیز ہر چیز پہ اختلاف ضرور کرنا ہے. رہی بات ریسورس ایلوکیشن کی تو میں اس دن فلور کے اوپر بڑے کیٹیگوریکلی اور بڑے صاف واشگاف الفاظ میں جو بات بتا چکا ہوں اور ہمارے حکومتی اراکین بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں. ریسورس ایلوکیشن ہے گلگت بلتستان کے، اس کے ایک فارمولا سیٹ ہے کہ آپ نے 70% جو ہے وہ آن گوئنگ اسکیموں پہ دینا ہے، 30% آپ نئی اسکیموں کی ایلوکیشن رکھتے ہیں ایک سال کے لیے، اس کے بعد 30% آپ جی بی لیول کی اسکیمیں رکھتے ہیں اور 70% تقسیم ہوتا ہے آبادی کے تناسب کے حساب سے اضلاع میں. تو اس ریسورس ایلوکیشن فارمولا کے تحت ایکوریٹلی ہم باؤنڈ ہیں ایز گورنمنٹ آف گلگت بلتستان، ہم جواب دہ ہیں عوام کے سامنے، ہم جواب دہ ہیں حزب اختلاف کے سامنے. اس فارمولے سے اگر ہم نے ہٹ کے کہیں ایلوکیشنز کی ہیں، کہیں غیر منصفانہ طور پہ تقسیم کیا ہے، کسی علاقے میں نہیں لگایا ہے، تو اپوزیشن ایک دن پہلے تک جہاں شور کر رہی تھی، اگلے ہی دن جب میں نے فلور کے اوپر یہ بات بتائی پھر انہوں نے شور شرابہ کیا. تو ان 3 انڈیکیٹرز کے اوپر جو ریسورس ایلوکیشن کا فارمولا ہے اس بنیاد پہ اے ڈی پی تقسیم ہوئی ہے اور اس کے لیے کسی بھی فورم کے اوپر کسی بھی فلور کے اوپر اپوزیشن کے کسی بھی ممبر کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے میں اویلیبل ہوں. تو سر یہ کیا حکومت کے مینڈیٹ میں نہیں آتا کہ وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے؟ دیکھیں جی ہم نے بہتر انداز میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیا. اپوزیشن کے ہی کہنے پہ ہم نے جو ممبران اسمبلی کے لیے جو چیف منسٹر اسپیشل پیکیج کے تحت ڈسکریشنری گرانٹس دی جاتی تھیں کہ آپ اپنے حلقوں کے اندر اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی کام آئیڈینٹیفائی کریں. اپوزیشن کے ممبران جو ہیں وہ اس سے خائف تھے، انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس دن ان سے بھی یہی گلہ کیا جب وہ ہم سے ملنے آئے تھے. چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں ہم 2-4 وزراء بھی ساتھ تھے اور اپوزیشن کے پورے ممبران ساتھ تھے. تو ہم نے وہاں پہ بھی ان سے گلہ کیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس دفعہ پہلی دفعہ ممبران اسمبلی حکومتی بینچوں پہ جو ہے ان کو بھی کچھ نہیں ملا. تو انہی کی خواہش کے اوپر ہم نے ڈپارٹمنٹلی آئیڈینٹیفائڈ اسکیموں کے اوپر غور کیا. حکومت نے پہلی دفعہ اپنا کام پورا کیا ہے. حکومت کا دیکھیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر 300 ارب کے قریب جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشنز کے کانسیپٹ پیپرز جمع ہوئے ہیں. اب کسی نے تو ریشنلائز کرنا تھا. آپ کے پاس جو پاکٹ کے اندر 41-42 ارب روپے کا سپیس موجود تھا تھرو فارورڈ کو مینیج کرتے ہوئے، تو اس حساب سے 41-42 ارب کے اندر 300 ارب کے جو کانسیپٹ پیپرز آئے تھے اضلاع سے، تو ان میں سے ریشنلائزیشن کرنی تھی، پرائیورٹیز کا تعین کرنا تھا اور وہ بنیادی طور پہ مینڈیٹ حکومت کا ہے. تو عوام نے جس انداز میں حکومت کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجا ہے
اس کے بعد ایک کابینہ تشکیل دی گئی ہے تو اس کا پرائم مینڈیٹ ہے کہ وہ ریشنلائز کرے. تو ہم نے اس دفعہ خدا کا شکر ہے خوش اسلوبی سے حکومت نے اپنا کام بخوبی انجام دیا, فرض شناسی کے ساتھ حکومت نے انجام دیا. باقی حکومت کے خلاف اپوزیشن کا شور شرابہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ روایتی طور پہ ہوتا ہے, جمہوریت کا حسن ہے. صحیح ہے. مانو صاحب جیسے کہ ضلع ہنزا, ضلع نگر, کھرمنگ اور شگر جو ہیں یہ تمام نئے اضلاع ہیں, تو کیا ان کے لیے کوئی مخصوص بجٹ ایلوکیٹ دیکھیں جی, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر اس دفعہ جو لیس ڈیولپ ایریاز کے لیے ایک پورٹ فولیو مختص کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو نوزائیدہ اضلاع ہیں جس کے اندر شگر ہے, کھرمنگ ہے, ہنزا اور نگر ہیں, ان نوزائیدہ اضلاع کی بہتر انداز میں ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پہ میں نے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز میں گزارش کی ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارا اپنا پرائم پہلا جو ہے وہ کوشش ہے. تو اس کے لیے کچھ چیزیں بھی مختص کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو لیس ڈیولپ ایریاز کے لیے چیف منسٹر صاحب کے کچھ انیشیٹیوز ہیں اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ نوزائیدہ اضلاع میں بالخصوص جو ہمارے دو, جس ایک سے تو میں ہوں, ایک سے کرنل صاحب ہیں, ہنزا اور نگر, ان کے لیے ہماری کوشش ہے کہ بہتر انداز میں ان کی نمائندگی کر سکیں. اچھا سر, ہنزا اور نگر میں ابھی جو ہے ہیڈ کوارٹرز کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کے لیے آپ نے کوئی دیکھیں جی, اس میں کرنل صاحب چونکہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہیڈ کوارٹر کا ایشو تو منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے. میرے ڈسٹرکٹ کے اندر ہرسپوداس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ٹاؤن پلاننگ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ہم ایک ہیڈ کوارٹر کا نظام دیں. اور یہاں پہ ہنزا کے حوالے سے کرنل صاحب بھی اس حوالے سے بڑے فرنٹ فٹ پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جہاں میری سپورٹ ریکوائرڈ ہوگی, یہ دونوں اضلاع ہمارے گھر ہیں اور ان دونوں اضلاع کی تعمیر و ترقی کے لیے ان دونوں اضلاع کو برابری کی بنیاد پہ دوسرے اضلاع کے برابر, اور جہاں تک بات ہے گلگت بلتستان کا ترا امتیاز جو ہے وہ ٹورزم ہے, اور اس سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یہ دونوں اضلاع جو ہیں یہ گلگت بلتستان کے ماتھے کا جھومر بن سکتے ہیں, بالخصوص ہنزا. تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہنزا سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو انٹر لنک جو روابط ہیں وہ برقرار رہیں, بہتر انداز میں برقرار رکھ پائیں, اور دونوں اضلاع کا نفع اور نقصان مشترک ہے. تو اس کو بہتر انداز میں آگے لے کے جانے کے لیے دونوں طرف کے جو ممبران ہیں, میں ہوں اور کرنل صاحب ہیں, ہماری کوشش ہے کہ ہم چیزوں کو اپنی ایفرٹس کو سینرجائز رکھیں. ٹھیک ہے. تو سر ہنزا نگر کو پیرالل چلانے کے لیے آپ اور ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے کوئی مشترکہ کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام بنایا؟ دیکھیں جی, ڈے ون سے ہماری اسٹریٹجی جو یہی ہے کہ اوورآل گلگت بلتستان ہمارا گھر ہے. اس کی عمومی تعمیر و ترقی, گلگت بلتستان میں لیگل فریم ورک کا, لیجسلیٹو فریم ورک کا بہتر انداز میں نفاذ, پالیسی ڈیولپمنٹ کے اندر بہتر انداز میں ہم دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں. بینگ اے سینئر منسٹر جو ہے ان کی رہنمائی سرپرستی ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارے پاس جو پورٹ فولیو ہے اس میں ہم ان کی ایکوموڈیشن بہتر انداز میں ہماری کوشش رہتی ہے. تو ہماری جوائنٹ اسٹریٹجی اوورآل چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں پورے گلگت بلتستان کے لیے بڑا وائبرنٹ اور بہتر انداز میں گلگت بلتستان کے عمومی ایشوز کے اوپر کام کرنے کی کوشش ہماری ہوتی ہے. پھر بالخصوص جب آپ اس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں, اس ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں اضلاع, میں نے پہلے گزارش کی کہ گلگت بلتستان کا مستقبل یقیناً سیاحت سے وابستہ ہے, اور سیاحت سے وابستگی رکھنے کے حوالے سے ہنزا اور نگر دونوں جو ہیں وہ اس میں بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے. تو اس کو بہتر انداز میں آگے لے کے جانے کے لیے یقیناً ممبرز کی سطح پہ ہماری ہم آہنگی ہونا ضروری ہے. نہ صرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آپس کی ہم آہنگی ہو, بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ دونوں طرف کے عوام کی جو ہے وہ بہتر انداز میں ذہنی ہم آہنگی ہو, اور جو مواقع ہیں اس پوٹینشیل کو بہتر انداز میں ٹیپ کرنے کے لیے اس میں دونوں ایک دوسرے کے بازو بنے, ایک دوسرے کی ہمت باندھیں, ایک دوسرے کا سہارا بنے, نہ کہ ہم جو ٹریڈیشنل انیماسٹیز ہیں خدا نخواستہ ان کی طرف جائیں. زمانہ بہت آگے آ چکا ہے, اور اس دور کے اندر اپنے پازیٹیوز کے اوپر اور اپنی اپرچونٹیز کے اوپر اس کے اوپر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہماری کوشش ہے. اور خوشائن بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو یوتھ ہے وہ چارجڈ ہے اور موبلائزڈ ہے. تو اس میں یقیناً اس پہ تنقید مجھ پہ بھی ہوتی ہوگی, یقیناً تنقید یہاں کے ممبر پہ بھی ہوتی ہوگی, وچ از پازیٹیو. میں اس کو ایک اچھا سائن سمجھتا ہوں. ایگزیکٹلی. مانا صاحب, ضلع ہنزا کی اگر ہم بات کریں تو ضلع ہنزا جو ہے آبادی اور رقبے کے حساب سے سب سے بڑا ضلع ہے گلگت بلتستان میں. تو اس تناسب میں جو ہے ضلع ہنزا کے لیے کوئی مخصوص کوئی پیکیج ہے, جیسے کہ اضافی نشستوں کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اور
عوام کا درینہ مطالبہ بھی ہے، اس پہ کس حد تک کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، اس میں اوور آل گلگت بلتستان چونکہ کانسٹیٹیوشنل ریلیکسیشن کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہتر انداز میں گلگت بلتستان کی پوری عوام کو جو آئینی عبوری صوبہ کی شکل میں خوشخبری انشاءاللہ ملے گی، تو اس چیز کو ساتھ پیراللی سائملٹینیسلی چلا رہے ہیں۔ ادروائز اگر نہ خدا نخواستہ اس طرف چیزیں پیش رفت نہیں ہو پاتی ہیں تو اس صورت کے اندر جب ہم آگے جاتے ہیں تو اس بات پہ کسی کی دو رائے، دوسری رائے نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ ہنزا جو ہے ریکوائرز این ایڈیشنل سیٹ، تو اس کو پچھلے 2-3 ادوار کے اندر دوسری طرح سے اکوموڈیٹ کیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں 2009 کے الیکشنز میں، تو 2009 کے الیکشنز میں اگرچہ ڈسٹرکٹ ہنزا کو اکوموڈیٹ کیا گیا لیکن وہ تھرو ریپرزنٹیشن نہیں کیا گیا۔ 2009 کے اندر متابعت شاہ صاحب جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئے، 2015 کے اندر رانی عتیقہ جو ہیں وہ ویمن ریزرو سیٹ پہ آئیں، اسی طرح 2015-20 کے الیکشنز کے اندر بھی دلشاد بانو جو ہے وہ اس میں ویمن ریزرو سیٹ پہ آئیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کی پاپولر ڈیمانڈ ہے اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ یہاں کی جو آبادی ہے، یہاں کا جو رقبہ ہے وہ اٹ ریکوائرز اے سیگریگیشن، تو اس میں جو پاپولر ڈیمانڈ ہے اس کو بہتر انداز میں ایڈوکیٹ کرنے کے لیے یہاں سے ہم سے جو کچھ ہو سکا، لیکن یہ ایک پورے نظام کا حصہ ہے۔ اس نظام کے اندر یقیناً اس ڈیمانڈ نے اپنی پچ سیٹ کرنی ہے، اس ڈیمانڈ نے اپنی جگہ بنانی ہے اور بہتر انداز میں پورٹرے کرنی ہے چیزیں، تو اس میں جہاں ہماری مدد ریکوائرڈ ہوگی ہم ساتھ کھڑے ہیں اس کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید مانوا صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔